बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट। आज हम बात करेंगे एक रोज़ कबल KPK में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया है, इस हवाले से बातचीत करेंगे। दूसरा एक हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने रिज़ाइन किया है। ये रिज़ाइन क्यों किया उन्होंने, इसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सीनियर तजियाकार जवेद इकबाल गुरैश साहब। टेलीफोन लाइन पर भी हम सीनियर तजियाकारों की खिदमत हासिल करेंगे। एक तो हम आपको बताते चलें कि एक रोज़ कबल जो KPK में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है, उसमें इस्माइल ख़ान जो डेरा इस्माइल ख़ान है उसमें 10 दहशतगर्द मारे गए हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ है। दहशतगर्द इतने ज़्यादा हमारे यानी कि ख़ास तौर पर KPK में और उसके बाद बलूचिस्तान में दाखिल हो चुके हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई कार्रवाई सामने आ रही है। कभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो हमलावर होते हैं, कभी वो किसी न किसी जगह कोई ऐसा धमाका करके बेगुनाह लोगों को शहीद कर देते हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दों का ख़ात्मा हो और बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ अब तक अमल में भी लाई गई हैं जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है उन्हें हलाक किया गया है, लेकिन फिर भी ये वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। मैं जवेद इकबाल गुरैश साहब से पूछता हूँ कि गुरैश साहब, KPK में अमन कायम करने के लिए, बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए इन वाक़यात का कैसे तदारक हो सकता है? अब देखें कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, KPK में जो चाइनी इंजीनियर थे उन पर हमला हुआ और फिर कराची में भी एक हमला हुआ। गुरैश साहब, क्या वजह है कि ये दहशतगर्दी का नसूर ख़त्म नहीं हो रहा? हमें बड़े मसाइल का सामना है। हमारी मुआशरत की तबाही की बड़ी वजह जहाँ हमारे सियासतदानों की नाअहली है, वहाँ हमें ये दहशतगर्दी का जो है वो बड़ा सामना है। शुक्रिया जनाब यूनुस साहब। पहली बात तो ये है कि आप देखें कि जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो तमाम मामला ठीक नहीं चलेंगे। मुल्क के जितने भी मामलात है वो सही तरीके से चल नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ना। आप देखें कि पिछले कोई 2-3 सालों से जब से PDM की हुकूमत बनी है और उसके ऑनवर्ड आप देखें कि हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई वाक़या पेश आता है। ऐसे ही और इसमें हमारे बेशुमार हमारे बहादुर जांबाज फौजी जो है वो शहीद हुए, मेजर तक बड़े यानी कि हमारा जो असासा है, हमारा जो सरमाया है। और आप देखें कि मतलब ये क्यों है जनाब भाई, दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? हम ये क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। क्यों नहीं? ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? ये दहशतगर्द कौन है? हैं जी, हम क्यों इन पर काबू नहीं पा पाते? बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन है। उसकी मेन वजह ये है कि हम कहीं जिन लोगों की ये जिम्मेदारियां हैं कि सरहदों की हिफाजतें करनी, जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि अपने अपने काम से काम रखना, वो अपनी डोमेन से बाहर निकल के दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर 1 कि ये मसले पैदा होते हैं। नंबर 2 बड़ी अहम चीज़, हम अपने हमसाया ममालिक जो कि 3-4 हैं उनसे तल्लुकात ठीक नहीं रख सकते। अगर ये जो लास्ट दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसमें भी ये कहा गया है जी अफगानिस्तान से आए हैं, ऐसे ही, ठीक है ना। ऐसे क्यों नहीं हम अफगानिस्तान के साथ हमारी खारजा यानी कि हमने हमेशा अफगानिस्तान को फैसिलिटेट भी किया है, उसके साथ भी खड़े हुए हैं, और जब भी कोई वाक़या पेश आया है तो पता चलता है जी ये लोग वहाँ से सरहद पार करके जनाब ये क्यों नहीं इतने अरसे से ये मसले मसाइल हो रहे हैं, हम क्यों अपनी अना में बैठे हुए हैं, या हम नाअहल है हमारी खारजा पॉलिसी, बिल्कुल सही, हमारे खारजा ऑफिशियल्स नाअहल हैं, क्यों नहीं हम लोग उनके साथ बातचीत करते, तल्लुकात बनाते, वो क्या वो
مطلب وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک ہی پیغمبر کی اولاد ہیں، تو ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. آپ اچھا دیکھیں گرائے کہ صاحب، ہمیں نعیم استاد صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں. جی نعیم صاحب السلام علیکم. جی جی السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام جناب علی. مرشد یہ بتائیے کہ دہشت گردی کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ شمالی وزیرستان میں اب ایک آپریشن ہوا ہے جس میں 10 دہشت گرد ڈیرہ اسماعیل خان میں اور ایک شمالی وزیرستان میں مارا گیا ہے. یہ وہاں شاہی نرسریاں قائم ہو گئی ہیں کے پی کے اور بلوچستان میں. ہماری کب ان سے جان چھوٹے گی؟ کب یہ پاکستان کو جو ہے وہ سکون کی جناب سانس لینے دیں گے؟ کیسے ان کا خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کو نا دو معاملات ہیں. پاکستان کو دو طرفہ دہشت گردوں کا سامنا ہے. جناب ایک طرف سے آپ کو بھارتی دہشت گرد اور دوسری طرف سے افغانستان سے. یہ جو در اندازی ہے نا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ہم کسی صورت امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتے پاکستان کو. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آج اس طرح پاکستان اور ایران نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ لائے عمل اپنانے پر اتفاق کیا ہے. جناب ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے نا وہ پیدا کریں. جناب جب تک مشترکہ کوششیں کاوشیں نہیں ہوں گی، سرحد پار سے در اندازی بند نہیں ہوگی، ہمیں اپنے ہمسایوں کی طرف سے خطرہ جو لاحق ہے وہ ختم نہیں ہوگا، آپ امن قائم نہیں کر سکتے. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، بالخصوص پولیس، جی جی ان لوگوں کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کوئی کسی قسم کی ٹریننگ نہیں ہے. صحیح. دیکھیں، ہم لوگ خود ان فورسز کو غیر محفوظ کر چکے ہیں جن کو عوام کے تحفظ کی ذمہ داری فراہم کی گئی ہے. عوام کا تحفظ کرنا ہے اگر پولیس کو، تو وہ خود اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے. خیبر پختونخوا میں جتنے پولیس اہلکار اور افسر شہید ہوئے ہیں اتنے کسی فورس کے نہیں ہوئے پورے پاکستان میں. صرف خیبر پختونخوا میں جو پولیس کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے وہ کسی اور فورس کو پورے پاکستان میں نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک نائتا شخص ایک بیت یا چھڑی پکڑ کے اور گشت کر رہا ہوگا تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ دشمن کے لیے کتنا آسان ٹارگٹ ہوگا وہ؟ بالکل صحیح. ہر روز پولیس موبائل جو ہے وہ ایون اب تو فوجی موبائل بھی ہو رہی ہیں لیکن پولیس موبائل ٹارگٹ ہوتی ہے، تھانے ٹارگٹ ہوتے ہیں، چوکی ٹارگٹ ہوتی ہیں، کیوس ٹارگٹ ہوتے ہیں، جو پکٹس ہیں وہ ٹارگٹ ہوتی ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی گئی جہاں فورسز کو نشانہ نہیں بنایا گیا. جناب دہشت گردوں کے آسان ترین ہدف جو ہے نا ان اہداف میں پولیس شامل ہے، جس کی نتیجہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی اگر پولیس فورس ٹرین ہو اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے یا اس کے پاس اس انداز کے لاجسٹکس ہو کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے تو دہشت گردی میں کمی آئے گی. ایک بات تو یہ ہے. شاہی کسی ملک کی مثال دیجیے، شاہی کسی ملک کی مثال دیجیے کہ کسی ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں انہیں ٹریننگ دی گئی ہو اور انہوں نے اس پر قابو پایا ہو. جناب دیکھیں، جن بڑے آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، بالکل صحیح. جتنے بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں لیکن ترقی یافتہ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا، ہمارا ہی دولت ہوا مشرقی پاکستان. صحیح. مشرقی پاکستان میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بھی انڈیا اور پاکستان کے ساتھ بنتے ہیں. بالکل صحیح. وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے آپ بتائیں چائنا میں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی؟ صحیح. مجھے آپ یہ بتائیں کہ مالدیپ، بھوٹان اسی ایشیا کے حصے ہیں نا، بالکل صحیح. وہاں اتنے واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان سے افواج پاکستان کے دستے ٹریننگ کے لیے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن ہماری پولیس کو ٹرین کیوں نہیں کرتا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حال کیا ایس ایس جی کمانڈوز نے بابر نگر کے تھانے میں؟ صحیح. ملزم بھی چھڑوا دیے، حوالات خالی کر دی، کانسٹیبل کو مرغا بنا دیا، زمین پہ لکیریں نکلوائی ناک سے.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی پولیس فورس قانون نافذ کرنے میں لگا رہی ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیا ان کو جو تربیت ان کی ہونی چاہیے وہ اس انداز کی نہیں ہونی چاہیے کہ دشمن جب آپ پہ حملہ ہو تو آپ نے مقابلہ کیسا کرنا ہے؟ صحیح. وہ تو دم دبا پکا کے بھاگتے ہیں. اب لاہور پنجاب میں سب سے بڑا پولیس مقابلہ ہوا اوٹلا کلام آپ کا ضلع گجرانوالہ جناب. وہاں ہوا نا. جی جی ایسے ہی. جتنے بندے شہید ہوئے پولیس والے ان سب کی پشت پہ گولی لگی تھی. بالکل صحیح. بھاگتے ہوئے انہیں فائر لگے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بھاگتے ہوئے لگے تھے نا. پوسٹ مارٹم ایسٹی مارٹم رپورٹیں موجود ہے نا, فورینسک سائنس کی رپورٹ موجود ہے. صحیح. اب آپ مجھے بتائیں کہ پولیس فورس پہ آپ جتنا مرضی خرچہ کر لیں, کلچر بدلنے کے دعوے کر دیں, آپ آسمان زمین کے قلابے ملا دیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ٹرینڈ ہو گئے؟ اچھا شاہ جی, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب سیکورٹی اداروں کی وردی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ریاست کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں, وزارت داخلہ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ اگینسٹ دی اسٹیٹ ہوتی ہے, جناب. ریاست کے خلاف ہوتی ہے. دہشت گردی ہوتی وہ ہے, اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہوتی ہے. اور جب بالخصوص یونیفارم فورس ٹارگٹ بنے تو وہ تو 100% پیغام ہے, 100% وہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا جو بگاڑنا ہے وہ بگاڑ لو. میاں نواز شریف صاحب اپنے پہلے دور میں پرائم منسٹر تھے جناب. تو انہوں نے کہا جی کہ اس ملک میں یا ہم رہیں گے, نواز شریف رہیں گے, حکمران رہیں گے, یا ڈاکو رہیں گے. جناب. اگلے 24 گھنٹے میں 24 وارداتیں ہو گئی صرف لاہور میں. بالکل صحیح. تو ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے عباس اطہر صاحب, انہوں نے سرخی لگائی نوائے وقت میں, مرحوم خدام کی مغفرت کرے, بڑے نیوز ایڈیٹر تھے, انہوں نے سرخی لگائی ہم ہی رہیں گے. ڈاکوؤں کا وزیر اعظم کو فوری پیغام. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب یہ فوری پیغام دیتے ہیں دہشت گرد, تو اس وقت ہمارے ادارے ایک اجلاس کر کے, 2 اجلاس کر کے, سیٹنگز کر کے عہدہ برا ہو جاتے ہیں. شاہ جی, ہم نے تو ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جی مؤثر اقدامات کیے جائیں گے, ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے, ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا. پھر پتہ چلتا ہے نہیں جی یہ تو ہمارے پی ایف. مجھے تو بادشاہ آج تک اس طرح کوئی چیز دکھائی نہیں دی. ہم محض لکیر لکھنے کے عادی ہیں. دیکھیں جو آپریشن ہم نے نیا جو نکالا ہے نا جناب, ہم یہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیا گیا. جی جی. آپ مجھے بتائیں کہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہو تو کیا 10 میں سے صرف ایک کامیاب ہوتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. 9 کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ 9 کامیاب ہونے چاہیے, 1 ناکام ہونا چاہیے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. انفارمیشن بیس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ لگا کہ نہیں مصطفیٰ کا گھر فلاں جگہ پہ ہے, اس کی موومنٹ فلاں جگہ پہ, گاڑی یہ استعمال کرتا ہے, بائک استعمال کرتا ہے, کتنے بجے گھر سے نکلتا ہے, کتنے بجے آتا ہے. یہ انفارمیشن بیس ہے نا. جی جی. اور نہیں اس گھر اور لارا چھوڑتے اور ریڈ کرنے کے لیے فورسز جائیں شاہ باغ کے بما جھگیاں میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر شاہ جی ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی ناکامی ہے آپ کے مطابق؟ اصل بات یہ ہے کہ جو اگینسٹ دی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے آپ کو, وہ کہاں سے آ رہے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جب افغان باشندوں کو, مہاجرین کو واپس بھیج دیا جائے گا تو دہشت گردی میں کمی آئے گی, لیکن کمی کی بات تو اضافہ ہو گیا اس کے بجائے. صحیح. اب تو افغان مہاجرین چلے گئے نا. جی جی. اب 1-2% اگر روپوش ہیں تو وہ بھی ہماری طرح ہی ہے, ہمیں کیوں نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں روپوش ہیں. دیکھیں دہشت گردی جو ہے دہشت گردی وہ ہے قتل و غارت گری. میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بھی ایک دہشت گردی ہے جناب. جو خود ساختہ مہنگائی وہ بھی دہشت گردی ہے. بالکل صحیح. کیا حکومت نے اس پہ کنٹرول پا لیا اس پہ؟ صحیح. کیا مہنگائی کنٹرول ہو گئی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایسے ہی ہے. جب ہم مہنگائی جو 1% دہشت گردی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو 101% کی قتل و غارت دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ. اب بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں, صوبائی دارالحکومت پشاور میں. ہر روز 2-3 سکھوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اہلکشی کو ٹارگٹ کیا گیا جناب. ٹھیک ہے, حکیموں کو ٹارگٹ کیا گیا, حجام ہیئر ڈریسر ٹارگٹ کیے گئے. اچھا شاہ جی معافی چاہتے ہیں آپ کی بات کاٹ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی ملک کے جانب سے کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ جاتا تھا, ویسے جیسے بھی یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھارت میں واقعہ پیش ہو تو وہاں پر الزام عائد کر دیتے ہیں, تو یہاں پاکستان میں وہ دہشت گردی بھی کروا رہے ہیں, لیکن کبھی کسی نے مانا نہیں ہے کہ یہ اس میں ہم انوالو ہیں.
تو اب تو بھارت نے کھلم کھلا کہا کہ جی پاکستان کے 22 لوگوں کو ہم نے قتل کروایا ہے، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا آپ کو دیکھیں یہ کیا آپ یہ ریسنٹ یہ جو ابھی بندہ عامر تانبا، ہاں جی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھارت نے کہا تھا کہ ہم گھس کر ماریں گے، جناب اس نے کب دکھایا نا؟ بالکل صحیح. ساندہ ایک ایسی آبادی ہے جو لاہور کے رہنے والے 70% افراد کو یہ نہیں پتا کہ ساندہ کہاں ہے. صحیح. تو ان کو پتا ہے جو 1000 کلومیٹر 12,000 کلومیٹر 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب وہ ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں قتل کر سکتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو اتنی آسانی سے اچیو کر کے فرار رہتے ہیں کہ ہمارے سارے ادارے خاموش رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے ادارے ایجنسیز جو ہیں ان کو 8 گھنٹے تک یہی نہیں پتا کہ مرنے والا کون ہے. بالکل صحیح. یہ میں بالکل حقائق کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جناب یہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں نے ڈالا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے بھارتی دہشت گرد کو پر حملہ کیا تھا. ٹھیک ایسا سب یہ ایجنسیز کو ہمارے اداروں کو پتا لگا. ہماری انفارمیشن نہایت کمزور ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہے، بڑی اہم بات ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے فورسز میں سے بیشتر جو ہے وہ انٹرینڈ ہیں، غیر تربیت یافتہ ہیں. 3 باتیں. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے میں. ہمارے اداروں کے مربوط روابط نہیں آپس میں. جو اصل میں انٹر ڈپارٹمنٹل اشتراک ہوتا ہے نا جناب، وہ ادارہ بین الصوبائی تو بہت دور کی بات ہے. لاہور میں بیٹھے ہوئے بہت سے ادارے ایسے ہیں، بہت سے ادارے جناب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپس میں پنجابی میں اٹ کتے کا گیا ہے. بالکل صحیح. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب جن کو ہموانگی چاہیے اور ان میں بحث شروع ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے بحث نبھا رہے ہوں. اب اس کے علاوہ بھی دیکھیں، آپ پولیس کو درخواست دیتے ہیں نا جناب فلاں میرا ملزم ہے، یہ اس کا نمبر ہے، یہ اس کا گھر ہے، فلاں ہے، تو وہ پولیس والا یہ کہتا ہے تھانہ دار کیا پھڑا کے تجھے دیو ساموں فلاں تجھے. بالکل صحیح. او بھائی اس نے تمہیں انفارمیشن دے دی مدعی نے جناب کہ میرا ملزم یہ ہے. ٹھیک کہہ رہے آپ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تھانہ تجھے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ یہ مشہور ہے کہ تھانے کے ساتھ والے گھر میں بھی اگر اشتہاری بیٹھا ہو تو مدعی کو بلاخر پکڑوانا پڑتا ہے. پولیس اس کو ریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اس کو گرفتار کہتے ہیں کہ تو اندی مخبری کار اندی لڑکی کار اندی جو فیصلے پہ آپ نکال ہے طریقہ بتاتے ہیں. بالکل صحیح. جو فیصلے طریقہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں جب اشتراک کار ہی نہ ہو، ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی تعاون کوئی ہمانگی نہ ہو اداروں کے درمیان، تو آپ دہشت گردی کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ دہشت گردی کے لیے ٹھوس لائے عمل چاہیے. ٹھوس لائے عمل جو ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہوں. صحیح. یہاں تو پولیس، فوج، رینجر، FIU، MDU جتنے ادارے ہیں CID، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو دوسرے کو برداشت کرتا ہو. ایک دوسرا سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے نا، انٹیلیجنس جناب اس کا کوئی تبادلہ نہیں ہوتا. بڑے وصول سے کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. بہت تصدیق کے بعد، انتہائی تحقیق کے بعد، عرصہ دراز تک وہ ایک جگہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل صحیح. بالکل اب ٹھیک بات ہے. جب تک آپ اپنی انٹیلیجنس شیئر نہیں کریں گے دوسرے ادارے کے ساتھ، یہاں تو ایک تھانہ دوسرے تھانے کو بتانے کو تیار نہیں ہے، ایسا ہی ہے. ایک یونٹ دوسرے یونٹ کو بتانے کو تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کوشش یہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک SHO نے بھی الزام لگایا کہ CA اسٹاف والے منشیات فروش ہیں. ایسا ہی. بھائی وہ مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کرے اور CIA کے ہیڈ کو بتائے. بالکل صحیح. کتنی بار بتایا اس نے، کتنی بار خط لکھا اس نے SHO نے؟ اس کو پتا ہونا چاہیے نا کہ اگر یہ منشیات ٹھیک ہے بیچتے ہوں گے، منشیات میں نہیں کہتا نہیں بیچتے ہوں گے، بیچتے ہیں، تو آپ نے اس کا کیا حل نکالا؟ کیا آپ نے روزنامچے میں رپورٹ لکھی، CIA اسٹاف کو بھیجی، SP CIA کو، اب جو انڈیپینڈنٹ اسٹاف ہے CIA کا جناب ایڈیشنل IG DIG ہیڈ کرتے ہیں اس کو، جناب تو ان کے پاس آپ نے بھیجی. یہ ہمارے ہاں کمائیگی ہے، کمزوری ہے جو ہم اشتراک کار نہیں کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وجہ سے دہشت گردی کنٹرول ہونے کی بجائے ہر روز بڑھ رہی ہے. نشانی بہت شکریہ، آپ نے میں
حقائق سے آگاہ کیا کہ دہشت گردی کے واقعات رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہے. جی قریش صاحب نعیم صاحب سے بات کر رہے تھے, انہوں نے جس طرح ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات کیوں رکنے کا نام نہیں لیتے. یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں. جی ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے سید نعیم مصطفیٰ ہمیں ڈیٹیل سے بتا رہے تھے کہ دہشت گردی کے واقعات کیوں روک نہیں پاتے, بالآخر وجہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا آپس میں جو ہے کوارڈینیشن کا فقدان ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی لا لیسنس ہے, تو اسی طرح لا لیسنس کے ساتھ ساتھ پاکستان جن مسائل میں گرا ہوا ہے, جس طرح دہشت گردی کا آئے روز ہمیں سامنا رہتا ہے, تو اس کے خاتمے کے لیے تو بڑے مؤثر اقدامات ہونے چاہیے, جس کی ہمیشہ صرف کاغذی حد تک بات کی جاتی ہے. ہمیں نظر نہیں آتے کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو قریش صاحب سے پوچھتے ہیں. جی قریش صاحب. یونس صاحب, ایک تو دو چیزیں ہیں. ایک تو دہشت گردی, ایک کرائمز کی بات ہو رہی تھی. صحیح. دہشت گردی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, کرائمز الگ چیز ہے. اچھا, اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھی یہ دہشت گردی کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں, اور پچھلے 2-3 سالوں سے ہو رہے ہیں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, اس کو کیسے روکنا چاہیے, اور ان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ کر نہیں پائے. آپ دیکھیں کہ جہاں چائنیز شہید ہوئے, چائنیز کا واقعہ پیش آیا, بالکل صحیح, اس کے بعد تو دوسرا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آنا چاہیے, اس سے خاص طور پر چائنیز لوگوں کے ساتھ. اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا. ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ان علاقوں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. اور پھر اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ, وہ داسو کا پروجیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے, کتنے سالوں سے, اور وہ ہمارے یعنی کہ جو انجینئر ہیں ہمارا کتنا اثاثہ ہے. ہاں جی, وہ ہمارے لیے یہاں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دہشت گردی کے واقعات کو نہیں روک پائیں گے تو کیا انجینئر وہاں آ کے دوسرے ملکوں سے کام کریں گے؟ جی ہمارے انجینئر تو غیر محفوظ ہوں گے ہی, لیکن دوسرے ملکوں کے جو انجینئر ہیں وہ کیا وہاں آگے کام کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. جس ملک میں آپ دیکھیں دہشت گردوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے, کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے, ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے جب ان کے لیڈران سے بات ہو رہی ہوتی ہے مختلف یہ چینلز پہ, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو حکومت نہیں ہے, حکومت تو کسی اور کی ہے. جی بالکل صحیح, یعنی کہ وہ بڑی زمہ ہو جاتے ہیں کہ جی جناب ساڑھے کو آن ہی نہیں کر رہے, اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں, حکومت بھی انجوائے کر رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں, گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی ہماری تو حکومت نہیں ہے. بھئی اگر نہیں ہے آپ کی حکومت تو ریزائن کریں, کوئی اور آئے آ کے اس ملک کی حکومت کو سنبھالے. تو اس لیے یہ چیز ان کو اون کرنی چاہیے کہ یہ ہماری حکومت ہے, اس پہ اقدامات کرنے چاہیے. یہ تو کبھی یہ تو ایسے لگتا ہے پورا سیٹ اپ ہی سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اگر سیاسی استحکام ہو, ہمارے نمائندے ہوں, تو پھر وہ وہاں پہ کام کریں, وہاں پہ ترقیاتی منصوبے بننے چاہیے. بالکل صحیح. ان علاقوں میں ان میں تعلیم کو عام کرنا چاہیے. سب سے بڑی افسوسناک بات وہ کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردوں کی جانب سے سیاست دانوں کو ٹیلی فون کال آتی ہیں اور وہ ان سے بتا وصول کرتے ہیں, اور وہ جو کال کر کے کہہ دیتے ہیں انہیں کرنا پڑتا ہے, اگر نہیں کرتے تو وہ حملہ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان دہشت گردوں کی وہ کرتے ہیں, ان کو پشت پناہی کرتے ہیں, پشت پناہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ اسی لیے بچ جاتے ہیں نا, کیوں نہیں. وہ دوسری بات جو ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ پولیس بھی کام نہیں کر رہی, پولیس کو دیکھنا چاہیے کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے, ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے. بالکل صحیح. دوسرا جن کا تعلق ہے, آرمی کا تعلق ہے بارڈرز کی حفاظت کرنا, تو وہ بارڈر کی حفاظت کریں. جی, بجائے کہ ہم یہ جو ادارے ہیں پولیس اور آرمی یہ دوسرے کاموں میں مصروف رہے اور ادھر روزانہ ہی یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, تو یہ کب تک ہم خون بہاتے رہیں گے اپنے سپاہیوں کا اور اپنے ملک کی عوام کا. اور اگر جہاں پہ دہشت گردی واقعات اب نہیں روک پائیں گے, نہ یہاں پہ کوئی کاروبار ہوگا, نہ انڈسٹری چلے گی, نہ کوئی بزنس چلے گا, اور کس طرح یہ ملک ترقی کرے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب ہم ان واقعات پر قابو ہی نہیں پا سکیں گے تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر ملکی سرمایہ دار پاکستان آئے گا.
ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو صنعت کار ہے وہ خوشحال ہوگا؟ ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کے پی کا جو امن و امان ہے وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکے گا؟ یا بلوچستان میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہاں دہشت گردی کا واقعہ پیش نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ اتنے اب ان کے وہاں یعنی کہ نرسریاں بن گئی ہیں ان کی، کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ ہم ایک سربراہ کو مارتے ہیں، ایک سرگنا کو مارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ابھی بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں، ان کے بہت سی ٹولیاں موجود ہیں، بہت سے گینگ موجود ہیں، تو لڑتے لڑتے ہمارے کئی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک چیز یہ بڑی اہم ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کو وہاں پہ ترقیاتی منصوبے بنانے چاہیے، سڑکیں ڈیولپ کرنی چاہیے، تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، روزگار کے موقع نکلنے چاہیے جہاں پہ لوگ دیکھیں دہشت گرد کیسے موو کرتا ہے۔ دہشت گرد اکیلا موو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ جو یہ ہوتی ہے نا کرپشن، یہ اس ملک میں ایک کینسر کی طرح پھیل رہی ہے، ایسے ہی اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، کوئی شک نہیں، کیونکہ تھوڑی سی کرپشن سے آپ کسی بندے کو بھی خرید سکتے ہیں، ایسے ہی ہے جس کو رات کو روٹی نہیں ملنی، جس کے بچوں کو دودھ نہیں ملنا، جس کے بوڑھے ماں باپ کو میں دوائیاں نہیں ملنی، اور جس کو پینے کا صاف پانی نہیں ملنا، بالکل ٹھیک، ہاں جی، اور جس کے بچوں کو روزگار نہیں ملنا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کس طرح اپنا دن گزارنا ہے، کس طرح ان کے اخراجات میٹ کرنے ہیں؟ تو پھر یہ اس طرح کے لوگوں کو یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک بات۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دے اور ان چیزوں کو فوکس کرے۔ گویا صاحب اربوں روپے کے فنڈ جو ہے نا وہ صرف انٹیلیجنس کے لیے جو ہے وہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام ہے وہ بہتر ہو، لیکن افسوسناک جو خبر ہے یا افسوسناک جو امر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے تمام تر سہولتیں ملنے کے باوجود، آپ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں جی سانیہ 9 میں پیش آ گیا، کہاں تھے انٹیلیجنس کے ادارے جی؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ایگزیکٹلی پولیس کا پھر یہی ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ لوگ آج یہی سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ لبرٹی سے چل کے آنن فانن وہ کیسے قائد اعظم کے ہاؤس تک پہنچ گئے؟ جی ہاں بالکل، کیسے یعنی کہ ہمارے راستے میں کتنی فورسز آتی ہیں، بالکل جگہ جگہ ہماری جو پولیس کی گاڑیاں وہ گشت کر رہی ہوتی ہیں، بالکل۔ تو یہ بات جب تک ہم یقینی نہیں بنائیں گے کہ ذمہ دار ادارے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہی میرا سوال ہے کہ وہ جو اربوں روپیہ کھربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے انٹیلیجنس کے، آپ کو پتا کتنے ادارے ہیں؟ بے شمار ادارے۔ گرسا مجھے یاد ہے، آرمی کے الگ ہے، گرسا مجھے یاد ہے وکلاء کے احتجاج کے لیے کچھ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور وکلاء پارٹی وہاں سے نکل کے ہائی کورٹ سے ایک دن پہلے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا جی وہ PIC جائیں گے اور احتجاج کریں گے وہاں، ہاں، اور کسی نے نہیں روکا۔ لاہور ہائی کورٹ سے نکل کے مار روڈ سے ہوتے ہوئے کتنا 3 کلومیٹر کم از کم سفر بن جاتا ہے، زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہوگا، بالکل۔ وہ PIC پہنچتے ہیں اور PIC کے اندر جا کے جو کچھ ہوتا ہے، پھر کہاں تھی ہماری لاہور پولیس؟ اب آپ دیکھ لیں گریز صاحب کے فیصل آباد میں پچھلے دنوں ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی پہنچی ہوئی تھی، ایک گھر میں واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ڈور پھرنے سے بچے کی ہلاکت ہو جاتی ہے، نہ کسی نے وہاں کے DPO کو معطل کیا، نہ وہاں کسی نے جناب کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ آپ سانیہ بہاول نگر لے لیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ ملزمان کی سرپرستی میں بہت سے بعض اوقات پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ افسران اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہاولپور کا جو واقعہ ہے نا جی سب سے بڑا واقعہ ہے، اب آپ دیکھیں یہ تو آنن فانن اس کی انکوائری ہو جانی چاہیے، ابھی تک یہ وہ بس بہاول نگر کا یہ واقعہ، وہی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جناب وہ کیا جس کی بن گئی وہ بنا دی جاتی ہے جناب کہ وہی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، ہاں جی کمیشن بنا دیا، جس کا کمیشن بنا دیا جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں بنتا۔ یہ بھی ایک کمیشن بنا ہوا ہے نا پنجاب حکومت میں۔ آپ دیکھیں کہ بہاولپور میں وہ جو سکینڈل تھا وہ بچیوں کا، اس کے اوپر کیا ہوا؟ آپ کیا کمیشن بنا رہے ہیں؟ آپ کیا کمیٹی اسی یونیورسٹی کے پروفیسروں کی آپ کمیٹی بنا رہے ہیں جی؟ اب وہ کیا خاک انویسٹیگیشن کریں گے؟ اور آج تک اچھا معافی چاہتا ہے، یہ بھی سنا ہے پھر کہ وہ بہاولپور یونیورسٹی والا سکینڈل بھی مینج کیا گیا تھا۔ کیسے مینج کیا گیا تھا کہ پیچھے ایک پلاننگ تھی کہ VC کو کیسے ہٹانا ہے، کچھ لوگ اندر اس طرح، پھر یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے نا۔
लोगों को पता चलना चाहिए ना हकायक क्या है, किसी को कोई पता नहीं देखिए है। ना, सानिया माल्टोन की इंक्वायरी देख लें, स्कैंडल अगर मैनेज किया या नहीं किया, लेकिन स्कैंडल तो निकला ना। ये नहीं कह रहे हैं कि और हमारे इतना बड़ा स्कैंडल तहकीकाती कि अदारे हम एजेंसी- कहाँ भेजे अपने बच्चों को, आप मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे मैं हैं। किस स्कूल में भेजूं, कोई शक मैं किस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजूं? ठीक कह रहे हैं हैं। जी। मेरे बच्चे महफूज नहीं है, ना बस में महफूज है, ना सड़क पे महफूज है, ना यूनिवर्सिटी में महफूज है, ना घर में महफूज है। ऐसे ही है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपके अदारे क्या कर रहे हैं? अदारे जनाब लगे हुए हैं कि जी वोट कैसे डलवाने हैं, है जी, किन उनको लोगों को असल जितवाना है, जिम्मेदारियों से हटा किन लोगों के को हरवाना है, ऐसे है जी। ऐसे। और वहां पे आप देखें कि ये जो इलेक्शन, ये जो पोलिंग स्टेशन थे, सारे इलाके की पुलिस उधर कटी हुई थी, ऐसे ही। सिर्फ एक काम कर रहे थे कि कैसे हमने जो है वो अपनी ये जिम्मेदारी नून लीग के लोगों को कैसे जितवाना कैसे है। जिताना है। तो आप ये देखें कि इस तरह अब कोई अदारे काम, अगर ये क्या इतनी कमजोर फौज है कि हर रोज दहशतगर्दी हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी कमजोर फौज है। नहीं, हमारी पाक फौज जो है वो सबसे ताकतवर फौज है, ऐसे और बड़ी जो महारत रखने वाली कोई शक फौजें नहीं। हैं, उनमें इसका एक मुकाम है। जी, तो ठीक कह इनको रहे हैं। अपना किरदार अदा करना चाहिए। और सबसे ज्यादा बढ़ के मैं फिर कहूंगा कि ये जो इलेक्शन का ड्रामा रचाया गया है, इलेक्शन को चोरी किया गया है, जैसे 8 तारीख को हुआ था, 21 तारीख को भी हुआ, आप इसका कोई सिलसिला ठीक करें। देखिए, अगर आप ठीक नहीं करेंगे, मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे, और मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। गुरैज साहब, एक तरफ तो आप देखें कि हमसाया मुल्क हमारे साथ क्या करता है कि वो पाकिस्तान की दरअंदाजी करते हुए हमारी जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होता है, यहाँ कार्रवाई करता है, तो कार्रवाई के बाद जब वापस जाता है तो हम ऐलान करते हैं कि जी हम आपको 24 घंटे के अंदर इसका जवाब देंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम भारतीय जो उनका सफीर है, पायलट है, जिसको पाकिस्तान हमने गिरफ्तार कर लिया था, जिसको ले आए थे हम, जैसे ही तो हमने चैलेंज दे के उसको पकड़ लिया था कि हम आपको करके दिखाएंगे। तो हमने वो चैलेंज कबूल किया उनका। तो दूसरी तरफ ये चैलेंज जो असल चैलेंज है, इससे मैं कह रहा हूं कि क्या वही बात कि क्यों ऐसा हो रहा है, अदारों की कारकर्दगी क्यों? इनकी प्रायोरिटीज में ये चीजें नहीं है सर, इनकी प्रायोरिटीज में ये चीजें नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज में ये चीजें हैं कि सियासी लोगों पे मुकदमात कितने जो है वो दर्ज करने हैं, और उनको कितनी तकलीफ देनी है। अच्छा गुरैज साहब, अब आप देखें, आजकल पाकिस्तान में एक मामला चल रहा है ओवर बिलिंग का, जो ऐसे हजारों केस निकले हैं पाकिस्तान के। सिर्फ लाहौर जैसे बड़े शहर में मुझे बता रहे थे कि कोई 2-3 अरब रुपए की करप्शन ये है कि यहाँ के जो लेस्को के लोग थे, उन्होंने क्या किया है, आप के साथ उनके अटैचमेंट है, आपको रिलीफ देने के लिए जो बिजली सर्फ हो रही है वो गरीबों में तकसीम कर दी गई, उनसे चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे ही है। और इसमें आजकल क्या हुआ है कि लाहौर के एक्सीन ने काम बंद किया हुआ है। कैसे? कि उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। वो इसलिए कि साहब ने इस पे नोटिस लिया है। मैं कह रहा हूं कि वज़ीर दाखिला ने जैसे ही उन्हें डंडा दिया है कि आप ये बताएं ये कैसे आपने होना, तो वैसे ये चाहिए कि जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है उनको रिलीफ दिया जाए कि जी आप लोगों से ये हमने ज्यादा चार्जेस वसूल की है, और वो उनको पेमेंट करनी चाहिए। अच्छा, रिकवरियां तो हो रही हैं, वसूलियां भी हो रही हैं, लेकिन गरीबों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। चलो गरीबों को गरीबों का नहीं सर, मतलब जिस बंदे की से ज्यादा बिलिंग हुई वही उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जहां जिससे ज्यादा चार्ज वसूल किए गए, जिनको ज्यादा यूनिट डाले गए हैं। अब क्या किया, 2-3 एक्सीन गिरफ्तार हुए लाहौर से, सारे एक्सीन जो है कोई छुट्टी पे चला गया है, कोई भाग गया, कोई दफ्तर नहीं आ रहा। ज्यादातर दफातर में जो उनके मतहत काम करने वाले SGO टाइप लोग थे वो काम कर रहे हैं, और कई दफातर में तो SGO भी गायब है। एक्सीन तो मुश्किल किसी भी अपनी हदूद में जो उसकी एक इलाके की। अब देखें ना, इस पे गवर्नमेंट को फौरन नोटिस लेना चाहिए। नोटिस तो अगर आपने एक्शन लिया है आप उनको फर्क कर देना चाहिए, 100% कामयाब करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, 100% कामयाब करने के लिए जरूरी है कि कोई छुट्टी पे चला गया या भाग गया, उन्हें फारिग कर लाएं, घर से पकड़े, उसे उठा के लाएं। अगर वो नहीं आता तो उसको फारिग करें। गुरैज साहब, जितने एक्सीन लाहौर में हैं, अब इस वक्त तक कोई सिंगल एक्सीन काम नहीं कर रहा।
کسی کی سیٹ پر ایس ڈی او بیٹھا ہوا ہے، کسی کی سیٹ پر ایس ڈی او بھی نہیں ہے، میں صرف اس لیے وہ احتجاجاً بھاگ گئے ہیں کہ کچھ ایکسین کی پچھلے دنوں یہ شاہپور کانجرا سمیت کچھ لاہور کے ایکسین جو ہے وہ اس کرپشن میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے دن احتجاج کیا کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے، بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری طرف شکنجہ بڑھ رہا ہے سارے بھاگ گئے ہیں۔ یہ صرف لاہور کی صورتحال نہیں ہے، یہ ملک بھر کی صورتحال ہے۔ یہ بے شمار علاقے ہیں جہاں پہ بجلی یہ خود چوری کروا رہے ہیں۔ نہیں، آپ کا وزیر اعظم پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ ملک میں ماہانہ 5 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، 5 ارب روپے کی صرف ملک میں بجلی چوری ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں پھر کون کر رہی ہے؟ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، ادارے کر رہے ہیں، یعنی کہ لا لیسنس کی انتہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ جوہر ٹاؤن کے پاس سمسانی گاؤں ہے، بالکل صحیح۔ وہاں پہ وہ مجھے وابڈا والے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بے شمار ناجائز کنیکشن ہے۔ پورا سب کسی نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں، کسی نے ریڈر کے ساتھ مل کر جناب کیا کیا ہے کہ میٹر کے معاملات میں وہ تھوڑے بہت پیسے بھر کے گھر میں اتنی زیادہ بجلی جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں، وہ وابڈا والے آتے ہیں، جی تاڑے اینے ایسی چل رہے ہیں بالکل تو سارنا مکمکا کرو، ایسے خود وہ دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، خود دعوت دے رہے ہیں، یعنی کہ اداروں میں گریز صاحب اس طرح کرپشن رچ بس گئی ہے کہ غریب آدمی کا کوئی پرسانے حال نہیں۔ میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ ایک کینسر کی طرح یہ پھیل رہی ہے اور اس سے ملک کی سلامتی بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جب اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں تو پھر آپ کو نہ دہشت گرد جو نرسریاں قائم کی گئی ہیں ملک میں قائم ہو چکی ہیں، پھر یہ غریب بچوں کو خرید کر سب کچھ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ اسی طرح ہی ہے، ایسے ہی تو اس لیے یہ اس کے اوپر آپ ہم نے خود بہت سے گریز صاحب دہشت گردی کے بات کا رپورٹنگ کی ہے، کور کیا ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے جی دہشت گرد کی عمر 14 سال تھی، خود کے شملہ ور آئے ہیں، کئی ہم نے معاملات میں مقامات پر دیکھے ہیں جب حملے ہوئے ہیں لاہور میں تو پتہ چلا جی ایک نہیں 2 دہشت گرد کی عمریں کتنی تھی، کسی کی 14 سال، کسی کی 16 سال۔ بلوچستان کا ایریا جو ہے نا بہت وزٹ کیا ہے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے جو کام کرتے ہوئے، اور میں نے وہاں پہ جو غربت دیکھی ہے، کئی کلومیٹر پہ پینے کا پانی نہیں ہے جی، وہ تالاب بنا لیتے ہیں جی، اس میں پانی جمع ہوتا ہے، وہی جانور پیتے ہیں، کتنا افسوس، کتنے افسوس کا کام ہے۔ ڈسپینسری 400 کلومیٹر تک ڈسپینسری ہاسپٹل تھر میں آپ دیکھیں، تھر میں بچوں کے پاس کھانے کے لیے اشیاء نہیں ہے، تھر میں غربت کا جو حال ہے وہی آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ جی ہاں، پھر آج بھی ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں ہم کہتے ہیں جی ہم شامل ہیں، اور ہمارے پاکستان کا یہ حال ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے گریز صاحب؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام کے جان و مال کی لیکن حفاظت کرنا۔ حکومت کا کام ہے کہ انسانوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا، اپنی رائے کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، لیکن یہاں تو سارے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ حکومت ہو تو کچھ ہو نا، بات تو وہی ہوئی، حکومت تو نظر ہی نہیں آ رہی، جو حکومت میں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی ہے۔ جی ایسے ہی تو جب لوگ یہ کہیں کہ ہماری حکومت نہیں، جب آپ کولیشن حکومت بنوائیں گے 6-7 پارٹیاں ملا کے آپ کہیں گے جی آپ اپنا بنا لیں، 6-7 پارٹیوں کے علاوہ بھی کولیشن ہے، بات وہی کر رہے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ تو کسی پارٹی سے ہی نہیں ہے، تو یہ اصل منسٹری تو ان کے پاس ہے، ایسے ہی تو ہمارا کیا رول ہے؟ ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ الیکشن کے اوپر جو کویسچن آ رہے ہیں، آپ دیکھیں الیکشن کے اوپر جو کہ عابد رضا گجرات سے کوٹلے والا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس کو کہا کہ تم الیکشن جیتو، انہوں نے کہا میں ہار گیا ہوں، میں اور اس جگہ پہ جتنے بھی ہیں یہ سارے پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے، ہم نہیں جیتے۔ یہ اعلیٰ حلفی یہ ہونا چاہیے۔ پھر جناب خواجہ اسعد رفیقی نے کہا جی میں الیکشن ہارا ہوا ہوں، اس نے مبارکباد دی باقاعدہ سردار لطیف کھوسہ کو۔ مفتہ اسماعیل کیا کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات سنیں۔ پھر اس کے بعد میاں جویل لطیف کیا کہہ رہا ہے کہ جی میرے 5 حلقوں میں 90 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے جناب۔ اچھا، اگر ایک ذمہ دار سابق منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے 5 حلقوں میں 90 کروڑ روپیہ بانٹا گیا ہے، تو الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے، وہ نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ 90 کروڑ کس نے دیا ہے؟ وہ کیا بتاتے ہیں کس نے دیا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کسی کو دیا ہے جنہوں نے الیکشن جتانا تھا، اور وہ الیکشن جیت گئے۔ تو جب ان کو یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے ٹھیک ہے ہم 130 بھی کھولتے ہیں، تو وہ جویل لطیف کہتا ہے، جویل لطیف کے متعلق یہ مشہور ہے، جویل لطیف اور رانا ثناء اللہ
مسلم لیگ نون کے قائد کی زبان بولتے ہیں، میاں اچھا۔ نواز شریف کی، انہوں نے کہا پھر ان کے قائد کا بھی حلقہ کھول دو۔ ہاں تو میاں میاں جویل صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اور میاں پروگرام کا جویل وقت لطیف کیا کہتا ہے وہ کہتا ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان یونس پاٹ اور جوید اقبال گریاز صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔